बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी सितंबर बड़ा सितमगर साबित हो रहा है। हालांकि दिसंबर होता है लेकिन सितंबर में ही बहुत कुछ हो चुका है। बहुत सालों तक ये महीना याद रहेगा। ना सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी हालात में भी बहुत तेज़ी आ गई है, गर्मी चल रही है। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिर्फ चंद हफ्ते पहले की बात है कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चीन में मुज़ाकरात हुए और चीन ने अफगानिस्तान को सी पैक में शामिल करने का फैसला किया, बल्कि ऐलान किया। बज़ाहिर ये लग रहा था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और चीन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, लेकिन बगराम एयरबेस के वाक़े ने कुछ और ही कहानी बयान कर दी है। तो इंटरनेशनली दो डेवलपमेंट हुई हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा हुआ है, तो इस पर ना सिर्फ इंडिया बल्कि उनके हम ख्याल ममालिक में भी बहुत तशवीश की लहर है। अमेरिका भी इस बात पर परेशान है। बहुत से मुल्क हैरान परेशान है कि सऊदी अरब बैठे बिठाए एटमी ताकत बन गया है, यानी एक एटमी मुल्क के साथ दोस्ती करके मुआहिदा करके सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि एटमी पावर पर दस्तरस हासिल कर चुका है। उसके बाद अमेरिका बगराम एयरबेस की कहानी लेकर सामने आया, तो इसने कुछ और ही कहानी बयान की है और लग यूँ रहा है कि ये लड़ाई डॉलरों की लड़ाई है। अमेरिकी सदर बगराम एयरबेस का दोबारा कंट्रोल क्यों मांग रहे हैं और चीन इसकी मुखालफत क्यों कर रहा है, और अफगानिस्तान क्यों दुनिया को बता रहा है कि हम बड़े गैरतमंद हैं, ज़रूरतमंद नहीं है। हालांकि ज़रूरतमंद ज़्यादा है और गैरतमंद कम है। जो 1200 का क्लीन 200 में बेचे वो ज़रूरतमंद ही होता है। तो बज़ाहिर अफगानिस्तान इसकी मुखालफत कर रहा है, चीन भी इसकी मुखालफत कर रहा है। अफगानिस्तान ने तो बाकायदा धमकी दी है कि अफगानिस्तान जंग करता है तो फिर वो जंग कई सालों तक याद रहती है। बरतानवी दौर में अफगानिस्तान पर किए जाने वाले हमले से लेके हालिया अमरीकी हमले तक अफगानिस्तान की तारीख पढ़नी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अफगानिस्तान की एक तारीख है, एक माजी है जो बड़ा शानदार है और वो गैरत से भरपूर है। लेकिन जो अब दौर चल रहा है उसमें अगर गैरत नाम की कोई चीज़ होती तो अफगानिस्तान या तालिबान पाकिस्तान के एहसानमंद होते और पाकिस्तान के दुश्मनों को पनाह ना देते, कालदम टीडीपी के लोगों को अपने पास रख कर पाकिस्तान के अंदर तबाही ना फिरवाते और अफगानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच हारने पर 8-8 आंसू न रोते, इंडिया के ख़िलाफ़ मैच हारने पर दांत ना निकालते। तो ये सब कुछ पाकिस्तान दुश्मनी की वजह से होता है। इसमें कोई शक नहीं कि अफ़गान वार ने तालिबान के अंदर या अफ़गानी शहरियों के अंदर डॉलरों का लालच पैदा कर दिया है। इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें 3 किरदार हैं, चीन, अफगानिस्तान और अमेरिका, लेकिन इसमें 2 किरदार और भी हैं जो पाकिस्तान और रशिया है। रूस भी कभी नहीं चाहेगा कि बगराम एयरबेस दोबारा अमेरिका के हवाले किया जाए। चीन बिल्कुल नहीं चाहता बगराम एयरबेस उनके कंट्रोल में चला जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस हासिल करना चाहते हैं, जबकि चीन अफगानिस्तान को सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखा रहा है, अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है। चीन का मामला ये कि चीन कैश पेमेंट नहीं करता। वो किसी प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बन सकता है, आपके मुल्क में डेवलपमेंट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन नकद देने की कोई रवायत उनके यहाँ मौजूद नहीं। इसको वो करप्शन मानते हैं। पाकिस्तान का बड़ा पुराना दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान के साथ नकद लेन देन कोई नहीं है। या कर्ज दिया जाता है या कर्ज लिया जाता है और उस कर्ज पे इंटरेस्ट लिया जाता है, या वो पाकिस्तान के साथ सी पैक जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। तो नकदी का कोई मामला वहाँ पर नहीं। अमेरिका इसके बिल्कुल उलट है। अमेरिका नकद नराइन पर यकीन रखता है, यानी पैसा फेंक तमाशा देख। और अफगानिस्तान भी समझता है कि रोकड़ा मिल जाए तो बात ख़त्म। बिल्कुल उसी तरह जैसे मलिक रियाज का मौक़िफ़ था कि मैंने नोट वहाँ मेरा मूड बने, तो उन्होंने पूरा पाकिस्तान इस तरह करप्ट कर दिया। तो अफगानिस्तान को पता है कि बगराम एयरबेस की अहमियत क्या है। चूँकि अमेरिका के इंडिया के साथ ताल्लुकात अब ज़्यादा अच्छे रहे नहीं और पाकिस्तान भी अपनी इंडिपेंडेंस मनवा चुका है, तो पाकिस्तान से भी अड्डे मिलने की कोई तवक्को नहीं है। ईरान के साथ वैसे लड़ाई चल रही है और चीन सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अमेरिका इस खित्ते में अगर अपनी प्रेजेंस चाहता है तो उसके लिए बगराम एयरबेस की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। बगराम एयरबेस 2 दहाइयों तक अमेरिका के कब्ज़े में रहा है। 2021 के बाद अमेरिकी इनखला के बाद ये एयरबेस तालिबान के कंट्रोल में आया। अब इसकी असल कहानी ये कि अमेरिका तालिबान से ये एयरबेस वापस लेने के लिए बहुत अरसे से मुज़ाकरात कर रहा है और अफ़गानी उनसे कह रहे हैं कि हमें माहाना $1 अरब अता फरमाएँ।
جبکہ امریکہ صرف $300 ملین سالانہ دینے پر آمادہ ہے۔ اب اگر یہ ایئر بیس مل جاتا ہے امریکہ کو واپس تو چین اور روس دونوں کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا۔ یہ ایئر بیس کابل سے تقریباً 50 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے اور سوویت دور میں تعمیر ہوا تھا۔ 2021 تک امریکی فوج نے اسے افغانستان میں اپنے بڑے فوجی مرکز کے طور پر استعمال کیا، اور اس پر جو اٹیک ہوا اس کے مرکزی ملزم پاکستان نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیے، جس کے بعد پاکستان اور امریکہ کی دوبارہ دوستی کا آغاز ہوا۔ اب یہ جو ایئر بیس ہے یہ چین کا ایک صوبہ ہے سنکیانگ، اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو امریکہ اس کے ذریعے چائنا کے اوپر نظر رکھ سکتا ہے، اس کی انٹیلیجنس پکڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا میں روس کا جو انفلوئنس ہے اس کو کٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے، ساری انفارمیشن امریکہ یہاں سے حاصل کر سکتا ہے، ورنہ ایک بڑا بلاک بن جائے گا۔ تو اس بلاک کو روکنے کے لیے اس ایئر بیس کے حصول کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کو بھی سیکیورٹی اور سفارتی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، اور امریکہ افغانستان میں آتا ہے تو دوبارہ اس خطے میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور پاکستانی فوج کو بھی امریکہ انگیج کرنا چاہے گا، کیونکہ پاکستان کو اب وہ اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے۔ تو یہ معاملہ صرف ایک فوجی اڈے کی حوالگی کا نہیں بلکہ خطے میں نئی صف بندی کا آغاز ہو سکتا ہے، یہ اسٹریٹجک معاملہ ہے۔ تو میں نے آپ کو شروع میں اس لیے خبر دے دی کہ بگرام ایئر بیس کی اہمیت آپ پر واضح ہو جائے، اور اس میں جو افغانستان اور طالبان کا کردار ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ آج پاک فوج کے ترجمان جنرل احمد شریف نے بھی اس کے اوپر بڑی تفصیلی روشنی ڈالی، انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا اور بتایا کہ کس طرح طالبان امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ دہشت گردی کا ہب بن چکا ہے۔ اگلی خبر یہ کہ اسرائیل امریکہ سے $6.5 ارب مالیت کا جدید اسلحہ خرید رہا ہے، جس میں اپاچی ہیلی کاپٹر، انفینٹری اسالٹ گاڑیاں اور بختر بند گاڑیوں کے پرزہ جہاز شامل ہیں۔ اس سے پہلے بھی کوئی $8 ارب کا اسلحہ اسرائیل خرید چکا ہے، اور جو عسکری ذرائع ہیں انٹرنیشنل سورسز میں بتاتے ہیں کہ اب تک اسرائیل امریکہ سے کچھ $40 ارب کا اسلحہ خرید چکا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئے گی بات کہ کیوں امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اس کا سب سے بڑا گاہک ہے۔ یہودی مالدار پارٹی ہیں، وہ امریکہ میں بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کے مالک ہیں، تو اسرائیل کو کوئی پرابلم نہیں ہے امریکہ سے اسلحہ خریدنے میں۔ تو یہ اربوں ڈالر کا اسلحہ وہ غزہ پہ اور فلسطین پہ استعمال کر رہا ہے، اور امریکہ نے بھی اپنی نیت ظاہر کر دی ہے، بلکہ اسرائیل نے بھی ظاہر کر دی ہے کہ وہ غزہ کو خالی کرا کے وہاں پر ایک ساحلی شہر آباد کرنا چاہتے ہیں، جس طرح دبئی ہے یا سنگاپور ہے، تاکہ امریکن اور یورپین وہاں پہ تفریح کے لیے جا سکیں۔ یہ وہی پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے نواز شریف پہ مشکلات کا آغاز ہوا تھا۔ نواز شریف بھی گوادر کو ایسا ہی شہر بنانا چاہتے تھے، ایسا ہی ساحل بنانا چاہتے تھے۔ اس سے بہت سے پروگرام میں کر چکا ہوں، خود اب مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر لب سی لیے، شاید کمپرومائز ہو گیا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ امریکہ اس پہ عمل کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ بھی اس خطے کے اندر دبئی یا سنگاپور کی طرز کا یا ہانگ کانگ کی طرز کا کوئی ساحلی شہر آباد کرنا چاہتا ہے، تاکہ ٹورسٹ وہاں پہ آ سکیں اور ریئل اسٹیٹ کا وہاں پہ بڑا بزنس ہو سکے۔ تو اس میں اسرائیل اور امریکہ پارٹنر ہے، تو یہ اربوں ڈالر کا سودا ہے، اور باقی ملکوں سے تعلقات کا آپ اندازہ لگا لیں کہ جو بھی ملک امریکہ سے تعلقات قائم کرتا ہے وہ امریکہ سے پیسے مانگتا ہے، اس سے سودا کرتا ہے، لیکن اسرائیل اس کو دھڑ دھڑ پیسے کما کے دے رہا ہے۔ تو اگر آپ اس کو مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سب کیا ہے۔ اب یہ سارا اسلحہ کس پہ استعمال ہونا ہے؟ یہ مظلوم فلسطینیوں کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، اور آپ اس میں دیکھیں کتنی خوفناک چیزیں ہیں۔ ان میں انفینٹری اسالٹ گاڑیاں ہیں، اور ان گاڑیوں میں ریموٹ کنٹرول دھماکہ کرنے والے روبوٹس ہیں۔ یہ ایسی گاڑیاں ہیں کہ بغیر کسی شخص کے یہ انفینٹری گاڑیاں کسی علاقے میں جا سکتی ہیں اور وہاں پہ دھماکے کر سکتی ہیں، پورے کا پورا محلہ تباہ کر سکتی ہیں، اتنا اس کا اتنی رینج ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ امریکہ ڈول فیس کے ساتھ دنیا کو ڈیل کر رہا ہے۔ تو امریکہ اسی لیے اسرائیل کو اپنا قریبی اتحادی سمجھتا ہے، تو اس سے اسٹریٹجک مفادات بھی حاصل کر رہا ہے اور ڈالر بھی لے رہا ہے۔ تو اگر میں اس کو لیبوریٹ کروں تو امریکی بھی دوسرے لفظوں میں طالبان کی طرح ڈالروں کے حریث ہے۔ نہ امریکہ کو اس بات سے غرض ہے کہ اس کے
بدلے میں کتنے لوگ مارے جائیں گے, کتنے گھر اجڑ جائیں گے, کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے اور کتنے شہر اجڑ جائیں گے. بعض طالبان دوستوں کا بھی یہی حال ہے, اپنے آپ کو امریکن سمجھتے ہیں کہ جو کام کرنا ہے وہ پیسے کے عوض کرنا ہے. تو یہ بھی نتا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون تھنگ اینڈ سیم تھنگ والا حال ہے. اب بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہونے والی ہلچل سے. ایک طوفان برپا ہے, جس طرح چائے کی پیالی میں طوفان ہوتا ہے, اور یہ طوفان آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے. ایمان مزاری کے چیف جسٹس کے ساتھ جھگڑے سے لے کر چیئرمین پی ٹی اے کی برطرفی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روکنا, یہ معاملہ اب اور زیادہ فلیئر اپ ہو گیا ہے. اور 5 ججوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر کے مختلف اقدامات سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے ہیں. اور جمعے کو یہ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہوا جس میں 5 جج, جسٹس طارق جہانگیری, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس بابر ستار, جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز, یہ 5 جج ہیں جو کہ سپریم کورٹ پہنچے اور عام سائلین کی طرح بایو میٹرک کرائے. اور ان 5 ججوں نے انفرادی اپیلیں دائر کی اور آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواستیں دائر کی. اس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت وفاق کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ جج کو کام سے روکنے کی درخواست ہائی کورٹ میں قابل اعتماد نہیں ہے. جج کو صرف آرٹیکل 209 کے تحت کام سے روکا جا سکتا ہے. یہ وہ 5 جج ہیں جو کہ آرٹیکل 184(3) یعنی مفاد عامہ, یعنی اس میں کوئی پبلک انٹرسٹ کی بات ہے. تو یقین مانیے ان 5 ججوں نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو عوام نے بڑا سراہا ہو, بڑا اپریشیٹ کیا ہو, سوائے ایک سیاسی جماعت کے. اور ان کا اس سیاسی جماعت کے ساتھ بڑا پرانا رابطہ واسطہ رہا ہے, اور ان کو بھی سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عطا بندیال کی باقیات میں سمجھا جاتا ہے. ان میں اور بھی لوگ شامل ہیں, لیکن کچھ لوگ سپریم کورٹ میں پروموٹ ہو کر جا چکے ہیں. تو اب اس میں جو تاثر پیدا ہوا کہ ججوں نے یونین بنا لی ہے. ویسے میں تو کہوں گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا زبردست واقعہ ہے کہ یہ وہ سب جج ہیں جو کہ بڑی گردنیں اکڑا کے بیٹھے ہوتے تھے, اور کبھی کسی فوجی افسر کو لائن میں لگایا ہوتا تھا, کبھی کسی سیکٹری کو بلایا ہوتا تھا. تو آج یہ خود سائل بن گئے ہیں, یعنی ان کو بھی اقتدار کی مسلط سے نیچے اتر کر آنا پڑا ہے اور اپنے لیے یہ انصاف مانگ رہے ہیں. تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا انہوں نے کبھی مسند انصاف پر بیٹھ کے واقع انصاف کیا, یعنی اپنی منجی تھلے ہوئی ڈانگ پھیرن. دوسرا یہ حقیقت بھی کھل کے سامنے آئی کہ جب سیاسی بنیادوں پر سیاسی جج بھرتی کیے جائیں گے تو پھر وہ سیاست کریں گے. تو اگر یونین بنا لی ہے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. تیسرا یہ وہ جج جو میڈیا کے اوپر بڑے الزام لگاتے تھے کہ وہ جانبدار ہیں, اب وہ کھل کر سامنے آئے. ایک جج کو ایڈوکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام جج ہم خیال ہیں, اور ہم خیال کا مطلب یہ کہ مجھے ایک جج نے انصاف نہیں دیا, میں جج بدلنا چاہتا ہوں, کسی اور عدالت میں جاتا ہوں تو وہاں بھی اس جج کا ہم خیال بیٹھا ہے, تو مجھے انصاف کہاں ملے گا. ان 5 ججوں میں سے کوئی ایک جج بتائے جس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو جو سنہرے حروف سے لکھا گیا ہو. ایک معروف قانون نے مجھے بتایا کہ یہ جج ناراض کیوں ہیں. وہ کہتے ہیں ہر جج کے نیچے ٹرائل کورٹس ہوتی ہے یا انتظامی معاملات ہوتے ہیں جس سے اس جج کی دکان چلتی ہے, اس کی افسری چلتی ہے. کیس تو سنا ہی جاتا ہے, لیکن ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیار بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ تب ہوتے ہیں جب چیف جسٹس انہیں وہ پاور آگے ٹرانسفر کرے. سب سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو پاور چیف جسٹس کے پاس ہوتی ہے, وہ ہائی کورٹ کا ہو سپریم کورٹ کا ہو, وہ جس کو چاہے اپنی پاور آگے ایلوکیٹ کر دے. وہ کمیٹیاں بنائے, وہ ٹرائل جج کے انتظامات دیکھ لے, کوئی سیشن کورٹ کو دیکھتا ہے, کسی اور کورٹ کو دیکھتا ہے. تو بہت سے لوگوں کی دکانیں جسٹس ڈوگر صاحب نے آ کے بند کرا دی ہیں. تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. دوسرا یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں. ان میں سے ایک جج وہی ہے نا جنہوں نے کہا تھا عمران خان سے ملاقات کے لیے اتنے وکیل جائیں گے, ان کے ساتھ اور وکیل جائیں گے, اور پھر یہ کورٹ کے لوگ جائیں گے, میک شور کریں گے کہ ملاقاتیں ہوئی یا نہیں ہوئی. اب ادھر بھی وہی حال ہے, نتا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون تھنگ اینڈ سیم تھنگ. ویسے تو اس کے لیے جو آسان مسئلہ ہے وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہوتا ہے.
تو کہتے ہیں کہ جج انصاف کے لیے دھکے کھا رہے تھے. سوال یہ ہے کہ محسن کیانی صاحب 10 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں, وہ کہیں اور جا ہی نہیں رہے. بابر ستار تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں, جسٹس طارق جہانگیری 5 سال سے ہیں, سردار اعجاز اسحاق 4 سال سے ہیں, جسٹس امن 4 سال ہو گئے ان کو. ہائی کورٹ میں 16,000 مقدمات زیر التوا ہیں اور یہ جج سیاست کر رہے ہیں. کیا ان ججوں نے انصاف کیا؟ یہ میرا سوال ہے. اب ان میں سے ایک جج کی ڈگری جعلی نکل آئی ہے, اور یہ وہ جج ہیں جو ماضی میں پھر پارٹی کے سر رہے ہیں. ان کو کام کرنے سے روکا گیا تو باقی ججوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ ساڑھی واری آ گئی, ہم بھی پکڑے جائیں گے. انتظامی معاملات ان سے پہلے ہی لے کے اور ججوں کو دے دیے گئے ہیں. تو انہوں نے سوچا ہم سب ایک ہو جاتے ہیں ورنہ سب دھر لیے جائیں گے. تو میری معلومات کے مطابق متنازع ججوں کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں, بہت سارے کیسز ہیں, اور یہی وجہ کہ ایک جج پر تو باقاعدہ ریفرنس دائر کر دیا گیا. تو اس کی تفصیلات میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے نا, کہ جس میں جسٹس جہانگیری چلے, ان کے ساتھ تو جو ہوا وہ جائیں گے اپیل کے لیے سپریم کورٹ, باقی جج ان کے ساتھ اٹھ کے چل پڑے. تو یہ وہ حرکتیں جو وکیل کرتے ہیں کہ کسی ایک وکیل کا کیس کسی کورٹ میں لگ جائے نا, سارے وکیل پہنچ جاتے ہیں, اور پھر جج اگر فیصلہ ان کے خلاف دے تو جج کو پھینٹی پڑتی ہے. تو یہ جج بھی کیا یہ سوچ کر جا رہے ہیں کہ ہمارے کسی جج کو کام کرنے سے روکا گیا تو ہم بھی مل کے پھینٹی لگا لیں گے. تو بہرحال جسٹس ڈوگر صاحب کا شکریہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شکریہ. اور اب یہ جج اس لیے بھی ناراض ہیں کہ ان کی ساری کہانیاں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ کون جج کتنی تنخواہ لیتا ہے, اور اس کا تعلق کس جماعت سے ہے, اس کی فیملی کو کتنی پرولیجز ہے, اور جج ریٹائر ہو جائے تو بھی جج ہی رہتا ہے, سیکورٹی بے شمار ان کو پرولیجز ملی ہوئی ہیں. تو سب کہانیاں کھل گئی ہیں. تو ان کو ظاہر ہے غصہ ہے, تبھی تو میڈیا کو کہتے تھے کہ میڈیا جو ہے وہ جانبدار ہے. اب عام سائلین کی طرح گئے ہیں. تو تھینکس ٹو جسٹس قاضی فائز صاحب کے ان کے آنے کے بعد ہی عدلیہ کے اندر بہت سارے چہرے بے نقاب ہوئے جن کے بارے میں ہم سمجھتے تھے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اب جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب کے خلاف ریفرنس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا گیا. یہ ریفرنس وکیل محمد وقاص ملک نے دائر کیا ہے, اور انہوں نے ان کے اوپر بدعنوانی جانبداری کے الزام لگائے ہیں. فوج مخالف اور ریاست مخالف بیانیہ پھیلانے کا بھی الزام لگایا گیا. اندازہ لگائے کہ جج صاحب کے اوپر جو الزام ظاہر لگائے ہیں تو وہ ثابت بھی کرنے پڑیں گے, تو ہوں گے. ریفرنس میں یہ کہا گیا کہ جسٹس اعجاز اسحاق نے ذاتی اناد اور تعصب کی بنیاد پر فیصلے دیے. ایک کیس ہے مریم فیاض, وہ 3 سال تک اس کا فیصلہ کر کے اس کو محفوظ رکھا. تو کسی بھی شخص کا کسی بھی مقدمے کا فیصلہ محفوظ کر کے آپ اتنی دیر اسے رکھ نہیں سکتے. تو عدالتی حلف کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نظم و نسق میں رکاوٹ ڈالی اور ساتھی ججوں کا گروپ بنا کر عدالتی امور کو متاثر کیا, اور چیف جسٹس اور دیگر ججز کے خلاف محاذرہ کی. اور بطور جج ان کی ایک پرائیویٹ لا فرم ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے, جج کی کوئی لا فرم نہیں ہونی چاہیے, تو ان کی ایک پرائیویٹ لا فرم بھی چل رہی ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ایک ان کے پاس مقدمہ ہے مذہبی معاملات کا, اور اس کی باقاعدہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر چلوائی گئی. جج کی مرضی کے بغیر نہ ویڈیو بنتی ہے نہ چلتی ہے. تو عدالت کے اندر کسی کو ویڈیو بنانے کی اجازت دی گئی, جس میں ان کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بہت لبرل ہیں. ان کے حوالے سے یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے وکیل ایمان مزاری کے ساتھ مل کر سیاسی مقاصد کے لیے عدلیہ کو استعمال کیا, فوج مخالف اور ریاست مخالف بیانیہ بھی پھیلایا. تو یہ کل کہانی ہے جناب ان ججوں کی. اب ان کا فیوچر کیا ہے, سپریم کورٹ ان کے ساتھ کیا کر سکتی ہے, یہ بڑا سوال ہے. تو سپریم کورٹ ان کی درخواست کو ٹیک اپ کرے گی یا نہیں کرے گی, یہ سب سے پہلا سوال ہے. اور ابھی تک چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کسی ہائی کورٹ کے معاملے میں اتنی سی بھی انٹرفیئرنس نہیں کی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر عدالت جو ہے اس کا اپنا ایک دائرہ کار ہے, اور اس دائرہ کار میں وہ بالکل مخل نہیں ہوتے. ان کا بڑا پرانا ایک نظریہ ہے. چیف جسٹس بننے سے پہلے بھی وہ اس بات کے بڑے حامی رہے ہیں کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے اور ججوں کو کام کرنا چاہیے. اب پی ٹی آئی ان کو آزاد ججز کہتی ہے, تو اب آپ دیکھیں اس سے پہلے عدلیہ کے اندر کتنی رونق تھی کہ کوئی بھی ان کے حوالے سے بات کرتا تھا تو اس کو کٹہرے میں کھڑا کر لیتے تھے. تو انہیں عدالت میں ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی, نوکریاں کھا جاتے تھے, بے عزتیاں کرتے تھے. تو عدالتوں کے قوانین تبدیل ہو گئے, تو ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اب جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ہائی کورٹ کا فیصلہ تو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے, وہ تو اپیل لگ گئی ہے اور اس کو نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا ہے. تو ان ججوں کو یہ ثابت کرنا ہے
کہ یہ کیس مفاد عامہ کا ہے یا نہیں ہے، لیکن اس صورت میں ثابت کرنا جب اس کو چیف جسٹس ٹیک اپ کریں یا اس کی سماعت کریں۔ جو میرے پاس خبر یہ کہ شاید ہی اس درخواست کو ٹیک اپ کیا جائے یا اس کی سماعت ہو، کیونکہ اس سے نیا پنورا باکس کھلے گا اور نئی کہانیاں کھل سکتی ہیں، اور یہ معاملہ چونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، ان کے اختیارات ہیں، تو ان کے اختیارات کو انہی کے پاس چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، فل کورٹ میں بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ 5 ججوں کے خیالات اتنے بڑے اور وسیع ہیں کہ یہ فل کورٹ میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، تو یہ کہانی بھی ختم نہیں ہوئی اور یہ کہانی آگے چلے گی۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھل صفائی شروع ہو گئی ہے۔ کہانی آپ کو یاد ہی ہوگی کہ کس طرح ایک بندر نے اپنی دم میں آگ لگا کر پوری لنکا جلا دی تھی، تو یہ نہ ہو کہ لنکا جل کر راکھ ہو جائے۔ اب یہ لڑائی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اسلام آباد بار کے صدر واجد گیلانی اور وکلا میں بھی جھڑپ ہو گئی، کیونکہ وہاں پہ وکلا احتجاج کر رہے تھے جسٹس طارق جہانگیری کی برطرفی کے خلاف، تو اسلام آباد بار کے صدر کو لوگوں نے ٹانٹ کرنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے ووٹ لیے ہیں۔ پی ٹی آئی والے بڑے ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے کہ ووٹ عمران خان کا ہے، عمران خان کی وجہ سے تم جیتے ہو۔ حالت یہ کہ 4 بندے خاصوں کے پیچھے نکلتے، تو کورٹ کے اندر بہرحال کالے کوٹ کی لڑائی ہے، بہت سے لوگوں نے اس سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی اور وکلا میں جو جھگڑا ہوا، اس میں لاتے مکے گھوسے چل گئے، گریبان پکڑ لیے، تھپڑ مارے گئے۔ تو ایف آئی آر میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے وکلا نے اسلحے کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا ہے، تو بہت سے وکلا کے لائسنس منسوخ کرنے کے لیے ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو وکلا کے وکالت نامے کینسل ہونے کا امکان ہے۔ اب بات کرتے ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز کی، جنہوں نے بیٹھے بٹھائے عمران خان کی لا پا کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے۔ حالانکہ مریم نواز اچھا کام کر رہی ہیں، سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہیں، لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں، تو بہت سے کام کر رہی ہیں، لیکن کبھی کبھی بندہ جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بھر جاتا ہے۔ اور وہ جو ادھر جاتا تھا تو ادھر لڑائی کراتا تھا، اس ملک میں جاتا تھا تو اس کو دوسرے ملک سے لڑاتا تھا، آج وہ محلے کی عورتوں والا تمام کام ختم ہو گیا۔ آج کے پچھلے سالوں میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جس کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتار دیا گیا کہ اترو بھائی جاؤ۔ نواز شریف کا شہباز شریف سعودی جنگی جہازوں کی سلامی دی گئی، ماشاءاللہ۔ حرم پاک میں جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مدینہ منورہ جیسی پاک زمین کے اوپر، حرم شریف کے برآمدوں میں شہباز شریف کو اور یہ مریم اورنگزیب یہ بیٹھی ہیں، ان کو عمران خان اور اس کے چیلوں نے نام بھی نہیں لینا چاہتی میں، اس کے چیلوں نے ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، یاد ہے نا؟ گالی نکالی، لوگوں کے بال کھینچے، اور اس پاک حرم کے اندر جس کے اندر آواز اونچی کرنے کا حکم نہیں ہے، آج اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے سعودی عربیہ کی دھرتی میں کہ پورا دنیا دیکھتی رہ گئی، ماشاءاللہ۔ اور وہ ادھر جیل سے بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے جس میں وہ کبھی عسکری قیادت کا نام لیتا ہے، کبھی میرا نام لیتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل مچ جائے گی۔ وہ دماغ سے یہ خلل جاتا نہیں ہے نا، وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے، اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ پاکستان آگے بڑھ گیا ہے۔ تو مریم صاحبہ کا جو عمران خان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ ہے نا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے اندر کی بات ہے، اندر کی آواز ہے، جو پاکستان کا نقصان کیا گیا، تو پھر وہ بات کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتی، وہ نکل آتی ہے۔ اگلی خبر عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے۔ بشرا بی بی کی طبیعت بڑی ناساز ہے، پمس ہسپتال کی ٹیم کو ہنگامی طور پر بلایا گیا اور کہا گیا کہ بشرا بی بی کو طبی امداد دیں، کیونکہ پی ٹی اے بہت شور مچا رہی ہے۔ خان نے بھی کہا کہ میری بیوی بہت بیمار ہے، تو ڈاکٹر انتظار کرتے رہے، لیکن بشرا بی بی نے ان سے طبی معائنہ کرانے سے انکار کر دیا۔ تو اب سوال یہ کہ ایسا کیا معاملہ درپیش ہے کہ وہ طبی معائنہ کرانے سے انکار کر رہی ہیں؟ خان صاحب انسسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اجازت دی جائے ازدواجی تعلقات بنانے کی۔ پارٹی کہہ رہی ہے طبیعت خراب ہے، جیل حکام بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن جس شخص کی طبیعت خراب ہو، بیمار ہو، وہ تو کسی عطائی سے بھی دوائی لے لیتا ہے،
کہ بھائی میں ٹھیک ہو جاؤں، اور یہاں تو تجربہ کار ڈاکٹر ان کی مدد کے لیے پہنچے تھے، تو کیا ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کی بیماری کی وجہ معلوم نہ ہو جائے، وہ راز نہ کھل جائے؟ تو دال میں کچھ تو کالا ہے، کچھ تو ایسا ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طبیعت ہو سکتا ہے واقعی خراب ہو، اور عدالت کو دی گئی درخواست بھی کسی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی ایسے لمحے میں جب انہیں جیل کے اندر موبائل فون تک فراہم کیے گئے بیرونی دنیا سے رابطہ رکھ سکیں، تو جنہوں نے ان کو اتنی فیسیلیٹیشن کی، سہولت کاری کی، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اور بھی سہولت کاری کر دی ہو، اور انہی لمحوں کی کوئی کی ہوئی حرکت جو ہے وہ اب اپنا رنگ دکھا رہی ہو۔ میں انورٹڈ کامہ میں بات کر رہا ہوں، تو اگر وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر چکے ہیں، جو کہ کوئی بری بات نہیں، شرع اس کی اجازت دیتی ہے، اس پہ سوال کھڑا ہو جائے گا نا۔ اور یہ الزام جو عمران خان پہ لگتا ہے ٹیریان کے حوالے سے، وہ الزام پھر بشرا بی بی پہ لگے گا۔ تو بشرا بی بی جو ہے وہ ایک پاک دامن خاتون ہے، ان کے اوپر یہ الزام نہیں لگنا چاہیے، تو میرا خیال ہے عدالت کو الاؤ کر دینا چاہیے۔ تو خاصا بھی بڑے پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی آج ہم نے دیکھی جب جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان نے ویڈیو لنک سماعت کا بائیکاٹ کر دیا اور خود ہی ویڈیو لنک آف کر دیا۔ تو یہ وہ کیس ہے جو اس سے پہلے ڈیالہ جیل کے اندر زیر سماعت تھا، پنجاب حکومت نے اس کیس کی ڈیالہ جیل میں سماعت کا نوٹیفیکیشن کینسل کر دیا۔ تو خان صاحب کے وکلا نے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا ہے اور کہا کہ خان صاحب کو فزیکلی عدالت میں پیش کیا جائے، تاکہ قائد محترم اپنے عوام کو دیکھ سکیں اور وہ انہیں براہ راست دیکھ سکیں اور وہ کئی خطاب بھی کر سکیں۔ تو کیس کی سماعت جب شروع ہوئی تو 2 گواہ پیش کیے گئے، جنہوں نے ویڈیو کلپ سے مشمل 13 یو ایس پی عدالت کے اندر پیش کی، جس میں پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے ویڈیو کلپس سے اور مختلف اخبارات کے کلپس سے۔ ان میں شہریار آفریدی، عمر تنویر، صداقت عباسی، سکندر مرزا، خادم کھوکھر وغیرہ کے بیانات تھے۔ گواہوں نے بیان دیا کہ 9 مئی سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی 40 ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی گئی ہیں۔ ایک گواہ نے بتایا کہ ڈیجیٹل شواہد بے نظیر بھٹو روڈ، مال روڈ، لیاقتہ باغ سمیت مختلف علاقوں میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں سے حاصل کیے گئے۔ یہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہے جو کہ پنڈی کا کیس ہے۔ تو خان صاحب جیسے ویڈیو لنک پر آئے، وکیلوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور کہا خان صاحب ہم نے تو بائیکاٹ کر دیا ہے۔ خان صاحب نے بھی ٹرک کر کے ویڈیو لنک آف کر دیا اور کہا کہ میں بھی بائیکاٹ کر رہا ہوں، کیونکہ خان صاحب کی حالت ہی نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی بات چیت ہوتی۔ اب یہ سماعت 23 سپٹمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ 2 گواہ جن کے بیان ریکارڈ کیے گئے ان میں سب انسپیکٹر منظور اور سب انسپیکٹر سلیم تھے، جنہوں نے وہ ایویڈنس پیش کیے۔ اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، کے لیے ولاگ میں اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔